बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 10 दिसंबर को लाहौर में इंसदाद मनशियात की अदालत यानी एंटी नारकोटिक फोर्स की अदालत ने राना सनाउल्लाह को हेरोइन स्मगलिंग केस में बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया। आप सबके इल्म में है कि जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह को लाहौर के करीब गिरफ़्तार किया गया था और ये दावा किया गया था कि उनकी गाड़ी से 15 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुई है। और इस हवाले से अगर आपको याद हो तो साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला शहरयार आफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के डायरेक्टर जनरल, एक सर्विंग मेजर जनरल आरिफ मलिक भी मौजूद थे और दोनों ने यह दावा किया था कि राना सनाउल्लाह की एक तवील अरसे से निगरानी की जा रही है और इसकी फुटेज और वीडियोज़ मौजूद हैं और उनकी गाड़ी से ये हेरोइन बरामद हुई है। उसके बाद आपने देखा कि शहरयार आफरीदी मुतअद्दिद मरतबा अल्लाह को गवाह बनाकर, अल्लाह के 99 नामों को गवाह बनाकर जो कि कौमी असम्बली की छत पर लिखे हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि जान अल्लाह को देनी है, अल्लाह मरते वक्त मुझे ईमान नसीब न करे, अल्लाह मुझे कलमा नसीब न करे कि अगर राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ कोई इंतकामी कार्रवाई की गई हो या उनको बेगुनाह यानी राना सनाउल्लाह को खाम में इम्प्लीकेट किया गया हो। यानी अब आप सबके इल्म है उस वक्त भी सारी कौम, यहाँ तक कि PTI के वफाकी वज़रा भी बयानात दे चुके हैं कि ये केस झूठा था। राना सनाउल्लाह तो बरी हो गए। शहरयार आफरीदी ज़ाहिर है दुनिया में उनका हिसाब होगा या नहीं होगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा है कि मरते वक्त क्या पता उनको ईमान नसीब होता है नहीं होता, अल्लाह से वो बेशक माफ़ी मांगे, लेकिन जब तक वो कौम के सामने राना सनाउल्लाह से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो ज़ाहिर है राना सनाउल्लाह भी उनको माफ़ नहीं करेंगे। आखिरत के मामलात हैं वो अल्लाह जाने और शहरयार आफरीदी, लेकिन एक कैरेक्टर है जिसको हम भूल जाते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पाक फ़ौज ANF एंटी नारकोटिक फोर्स वफाकी हुकूमत के मातहत एक इदारा है और आम तौर पर इसका सरबराह या डायरेक्टर जनरल एक सर्विंग मेजर जनरल होता है। अब किस तरह एक सर्विंग मेजर जनरल इस्तेमाल हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, एक सियासी नौइयत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने ये दावा किया कि बिल्कुल ये ANF ने ये बरामदगी की है और बाद में ये कहा गया वफाकी जो उस वक्त के वफाकी वज़रा थे जिनमें फवाद चौधरी भी शामिल हैं कि ये एक झूठा केस था और राना सनाउल्लाह को मुलव्वस किया गया था इस झूठे केस में। अब 6-7 महीने वो जेल में रहे राना सनाउल्लाह, उसके बाद उनकी ज़मानत हो गई। मामला क्या है? मामला ये है कि क्या पाक फ़ौज अपने एक मेजर जनरल जो कि अब रिटायर हो चुके हैं उनके ख़िलाफ़ कोई तादीबी कार्रवाई करेगी कि उनकी इस हरकत की वजह से, इस अमल की वजह से पाक फ़ौज के इदारे पर यकीनन सवालात उठाए गए और अब राना सनाउल्लाह की बरियत के बाद तो ज़ाहिर है ये बात अयां हो चुकी है कि वो मेजर जनरल साहब इस्तेमाल हुए। उनके इल्म में था कि राना सनाउल्लाह की गाड़ी से हेरोइन बरामद नहीं हुई। अब सवाल तो ये पूछना चाहिए कि वो 15 किलोग्राम हेरोइन लाई कहाँ से गई, वो कौन लेकर आया, किसने राना सनाउल्लाह पर वो हेरोइन डाली। इस हवाले से अगर आपको याद हो तो राना सनाउल्लाह जब ज़मानत पर रिहा हुए, कौमी असम्बली में भी उन्होंने तकरीर की थी। उसके बाद उन्होंने राना सनाउल्लाह के बकौल जो कि अब वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और अगर वो चाहें, ये बात सब जानते हैं, अगर राना सनाउल्लाह चाहें तो वो शहरयार आफरीदी की गाड़ी से भी हेरोइन इसी तरह बरामद कर सकते हैं, इसी तरह उनको भी जेल भिजवा सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जब उस वक्त के वफाकी वज़रा ये कह चुके हैं कि इसमें तो जनाब ANF मुलव्वस था,
یہ تو ANF کی کارروائی تھی، یعنی سارا ملبہ ANF پر ڈال دیا۔ رانا ثناء اللہ آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک خط لکھا کہ آرمی اس بات کی، یعنی وہ بطور آرمی چیف اس بات کی تحقیقات کریں کہ ایک سرونگ میجر جنرل کس طرح استعمال ہوا، کس طرح ایک ایسے کیس میں ان کو ملوث کیا گیا جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں، یہ جھوٹا کیس بنایا گیا۔ کیا پاک فوج کا یہ کام رہ گیا ہے؟ اب آج کل جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات ہو، عمران خان پاک فوج کے افسران کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، اور وہ محض الزام ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے رانا ثناء اللہ کا، یہ الزام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اب عدالت نے ان کو بری کر دیا ہے، تو ان کے خلاف جھوٹا من گھڑت کیس بنانے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی یا کی جا رہی ہے؟ اب رانا ثناء اللہ نے جب آرمی چیف، یعنی اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ خط لکھا، تو ہم اس بات سے آگاہ ہیں کہ فوج کا انکوائری کرنے کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ وہ پریس ریلیز جاری نہیں کرتے، وہ تشہیر نہیں کرتے، وہ خبریں لیک نہیں کرتے، اپنے طور پر یہ کارروائیاں جاری رہتی ہیں۔ میں ایک دو ویڈیوز میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ ایک مرتبہ ماضی میں بطور جرنلسٹ ایک سرونگ آرمی آفیسر کے خلاف مجھے شکایت تھی، کچھ انہوں نے دھمکیاں دی تھیں یا اس طرح کے معاملات تھے کہ میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں ان کی تحریری طور پر شکایت کروں، اور میں نے وہ شکایت کی۔ شکایت کس کو کی ان ویڈیوز میں بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو شکایت کی، اس وقت کے جو DG ISI تھے ان کو میں نے خط لکھا، شکایتی خط یا درخواست جو بھی آپ اسے کہہ لیں۔ اس طرح میں نے DG اس وقت کے جو MI تھے ان کو بھی میں نے خط لکھا کہ جناب یہ جو آرمی آفیسر ہیں یہ ہم لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں ٹیلی فون کر کے، لہٰذا اس کی انکوائری کی جائے۔ اور مجھ سے صرف ایک سوال پوچھا گیا، مجھے جنرل ہیڈ کوارٹر سے بھی فون آیا، ISI کے ہیڈ کوارٹر سے بھی فون آیا، اور MI کے ہیڈ کوارٹر سے بھی مجھے فون کر کے مجھ سے صرف یہ بات پوچھی گئی کہ یہ اپلیکیشن یا درخواست آپ نے دی ہے؟ اور میں نے کہا جی ہاں میں نے دی ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس کے جو مندرجات ہیں یہ درست ہیں؟ میں نے کہا جی 100% درست ہیں، جب آپ مجھے بلائیں گے تو میں آپ کو یہ ساری چیز واضح کر دوں گا جو میں نے اس خط میں لکھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ٹیلی فون کا ریکارڈ تو آپ متعلقہ اداروں سے لے سکتے ہیں نا، کہ میرے پاس تو یہ لینڈ لائن پر دھمکی والا معاملہ تھا، تو میں نے کہا وہ تو PTCL سے آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بریگیڈیئر صاحب تھے، انہوں نے میرے ساتھ یعنی رابطہ کیا، ہماری ملاقات ہوئی، تو بریگیڈیئر صاحب نے مجھے یہ کہا کہ جناب آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے اس آرمی آفیسر کے کیریئر کے ساتھ کیا کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں تو اف اینڈ بٹ آ جائے ہماری ACR میں تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے، یہاں تو آپ نے باقاعدہ شکایت کی ہے۔ بس وہ دن تھا، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم، لیکن اس آرمی آفیسر کی اگلے یا اس سے 2-4 دن بعد ٹرانسفر ہو گئی۔ اب اگر رانا ثناء اللہ جیسا سیاستدان جو کہ اب وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے آرمی چیف کو شکایت کیا، تو یقیناً اس پر کارروائی تو ہوئی ہوگی۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آرمی چیف کو کسی سرونگ آرمی آفیسر کی تحریری درخواست دی جائے کسی بھی شخص کی جانب سے، پاکستان کے کسی بھی شہری کی جانب سے، اور وہ درخواست یا شکایت جینوئن ہو، اس کی انکوائری کی جاتی ہے، اور یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ اس درخواست میں جو شکایت کنندہ ہے اس کے الزامات درست ہیں، اور اگر وہ الزامات درست ہوں تو جو آرمی کے قوانین ہیں اس کے مطابق افسر کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ سزا اس افسر کی پروموشن کو روکنا بھی ہو سکتا ہے، اس کو جبری ریٹائر کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے تو اس کی پینشن کو روکنا بھی ہو سکتا ہے، یعنی پینشن ختم کر دی جاتی ہے۔ جو دیگر مراحت کسی بھی آرمی آفیسر یا آفیشل کو حاصل ہوتی ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد، وہ تمام کی تمام ضبط کر لی جاتی ہیں، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور سب سے سنگین سزا ہے کورٹ مارشل کی، اور کورٹ مارشل اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بندہ سرونگ ہو، اور اگر ریٹائرڈ بھی ہو جائے، یعنی وہ اپنی ملازمت سے ریٹائر بھی ہو جائے، تو اس کا کورٹ مارشل کیا جا سکتا ہے۔
عام طور پر جن افسران کا کورٹ مارشل ہو ان کو بڑی سزا ہو جائے، مثال کے طور پر عمر قید ہو جائے، مثال کے طور پر سزائے موت ہو جائے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ بریگیڈیئر رضوان کو سزائے موت ہوئی، ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے جاوید اقبال، ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی کورٹ مارشل کے ذریعے، آرمی کی جو عدالت ہوتی ہے، تو اس کی پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے۔ اس سے کم اگر سزا ہو، سال 2 سال سزا ہو یا کوئی اور تعدیبی کارروائی ہو، جس طرح میں نے بتایا ہے پینشن کی ضبطی یہ وہ، تو وہ اس کی زیادہ تشہیر نہیں کی جا سکتی۔ اب کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ جو جنرل صاحب عارف میجر جنرل ریٹائرڈ عارف ملک ہیں، ان کے خلاف کارروائی تو کی گئی ہے، ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ ان کی پینشن روکی گئی یا نہیں روکی گئی۔ کچھ لوگوں کا یہ مطالبہ ہے کہ نہیں، ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بطور سینئر آرمی آفیسر اپنے ادارے کی بدنامی کا باعث بنے ہیں، اور ادارہ اپنے کسی ایسے آفیسر کو معاف نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہیے جو اس کی بدنامی کا باعث بنے، چاہے وہ کتنے ہی سینئر لیول پر کیوں نہ ہو۔ اب ایک 2 اور سینئر لیول کے افسران ہیں جو کہ حال ہی میں ریٹائر ہوئے، جن میں سے ایک تو ان کا نام سارا پاکستان جانتا ہے، بلکہ آج کل تو یہ بھی چمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جناب شاید وہ پی ٹی آئی کے آئندہ سربراہ ہوں، لیکن وہ 2 سال تک تو سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے۔ لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان آرمی میں اکاؤنٹیبلٹی کا ایک انہیرنٹ کہہ لیں، ایک اندرونی ایک طریقہ کار ہے۔ اس کے ڈائنامکس مختلف ہو سکتے ہیں ہمارے عام سول لا سے، لیکن ظاہر ہے آرمی کا ایک نظام تو ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی سیاستدان کے کہنے پر، مطالبے پر کسی آرمی آفیسر کا کورٹ مارشل کر دیا جائے کہ ہیر سے، جیسے سنی سنائی باتوں پر۔ لیکن یہ جس کیس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اس میں تو رانا ثناء اللہ جس طرح بری ہو چکے ہیں، رانا ثناء اللہ خود شکایت کنندہ ہیں۔ ہاں، وہ آرمی آفیسر جو کہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں، یہ میجر جنرل عارف ملک، اگر وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس میں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کی ریٹائرمنٹ کو 2 سال، میرا خیال ہے وہ 2021 میں ریٹائر ہوئے ہیں، لیکن وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہ 2 سال بعد وہ ذاتی طور پر رانا ثناء اللہ کو خط لکھ کر ان سے مل کر معذرت کر لیں، یا پھر 2 سال کے بعد وہ کوئی پریس کانفرنس کریں کہ جناب ان کو مجبور کیا گیا تھا۔ لیکن بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کیا ایک سرونگ میجر جنرل، ایک سویلین وزیر داخلہ، کیونکہ اس وقت وفاقی وزیر داخلہ کا جو عہدہ تھا وہ عمران خان کے پاس موجود تھا، اور رانا ثناء اللہ یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ ان کو عمران خان کی ہدایت پر گرفتار کیا گیا، یہ جعلی کیس بنایا گیا۔ تو کیا ایک سرونگ میجر جنرل جو ایک ادارے کا سربراہ ہے، وہ ان لافل کمانڈ یا احکامات مان سکتا ہے کسی بھی اپنے سینئر آفیسر کی؟ یہ اسی طرح ہے کہ اگر کوئی کسی ادارے کا سربراہ وہ دوسرے اپنے ماتحت سے یہ کہے کہ تم نے یہ غیر قانونی کام کرنا ہے، اور اس کا تحریری ثبوت کوئی نہ ہو، تو کل کو جب وہ پکڑا جائے گا تو ادارے کا سربراہ نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ وہ ماتحت پکڑا جائے گا جس نے وہ غیر قانونی کام کیا ہے۔ اور اس معاملے میں تو ان کا تعلق پاک فوج سے ہے، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر موصوف یہ جو میجر جنرل ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے، محکمانہ کارروائی، تو اس کو پبلک کیا جائے کہ ان کو کیا سزا دی گئی ہے، یا اس حوالے سے کوئی انکوائری جاری ہے یا نہیں، تاکہ کم از کم قوم کو یہ تو پتہ چلے کہ ایسا کام کرنے والوں کے ساتھ بالآخر سلوک کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب یہ ہے کہ آرمی کی ساکھ بحال ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قوم کا اداروں پر اٹھ جانے والا اعتماد بحال ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔